बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कल एक जो रात को समा था इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर, आई थिंक उनको उसको अल्फाज में बयान करना किसी भी सहाफ़ी के लिए, किसी भी यूट्यूबर के लिए, या किसी भी इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो विटनेस की हैं, वो तमाम चीज़ें रिपोर्टेड हैं, वो आप लोगों के सामने आती नहीं। किस तरह गाड़ियाँ टूटी, किस तरह डायरेक्ट फायर खोले गए, किस तरह लोग तहरीक इंसाफ के चीख कर बुला के बताते रहे कि जनाब स्नाइपर्स है, ऊपर से गोलियां आ रही हैं, ऑल दैट। हुकूमत ने ऑब्वियसली उसके ऊपर डिनायल देना था, हुकूमत ने उसके ऊपर इनकार करा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अस्पतालों तक से प्रेस रिलीज करवा दी गई कि जनाब ये कुछ नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। मैं तारीख से सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जलियांवाला बाग नाजरीन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और उसके कुछ साल बाद 1947 में अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान और ये सारा इलाका छोड़ना पड़ा था। तब की गवर्नमेंट भी, तब भी गोरे गई कहते रहे कि जनाब नहीं नहीं, कोई गोली शोली चली है, लेकिन हलाकतें इतनी नहीं, हलाकतों का नंबर ये है वो है। उसके बाद नून लीग के दौरे इक़्तिदार के अंदर ही एक वाक़या, एक सानहा पेश आया था, सानहा मॉडल टाउन। सानहा मॉडल टाउन के जो विक्टिम्स थे, वो जो ख़ानदान थे, वो आज तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तब भी यूं ही हामिला औरतों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, और तब भी हुकूमत नून लीग की थी। इस दफ़ा भी फिर हुकूमत नून लीग की थी, और यहाँ पर निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। निहत्ते मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पिछले 48-72 घंटे बार बार सहाफ़ियों को, आपको, पूरे मुल्क को बताया एक ही चीज़ के जनाब ये मुसल्लह अफराद हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, इनमें शिद्दत पसंद हैं, इसमें दहशतगर्द हैं, इसमें अफगानी हैं, इसमें फलां है, इसमें फलां है। जब कल रात को वहाँ पर इतने लोग इंजर्ड हुए हैं, जब कल रात को तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती है कितनी शहादतें वहाँ पर हुई हैं, तो वहाँ पर आगे से कोई भी फायर क्यों नहीं चला, ये सवाल है, और चलना भी नहीं चाहिए था। कोई भी सियासी तहरीक जो है वो हमेशा से उसको अमन पसंद ही होना चाहिए। उनको सियासी तहरीकों का मतलब ही ये होता है कि सियासत का मतलब पुरअमन जिद्दोजहद होता है, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए पुरअमन जिद्दोजहद होता है, ना कि बंदूकें उठा लेना। लेकिन एट द सेम टाइम जब रियासतें बंदूकें उठा लेती हैं, जब डायरेक्ट अपने सिविलियंस के ऊपर फायर खोले जाते हैं, तो उसको ये एक दिन के लिए ठीक है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने पसपा कर लिया, आज आपने यहाँ से उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़कर आपने उनको इस्लामाबाद से निकाल लिया। लेकिन ये किन लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए? ये खैबर पख्तूनख्वा था। आज अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस चीज़ को टेकअप किया, इसको डिस्कस किया कि जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भूलेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें मैं वो कहना नहीं चाहता। मुझे आपको आप यू नो दैट कि मैं हमेशा माइल्ड टोन में लेकर चीज़ें बयान करता हूँ आपके सामने। लेकिन आपने खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। ये सियासी तहरीकों की बुनियादों में हमेशा खून होता है, और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सियासी तहरीक को खून मुहैया कर दिया है। अल्लाह कभी ना करे कि इसके जो एंगल्स ज़हन में आते हैं, कभी वो उस तरह हों, और अल्लाह पाक गैरत दे, कोई शर्म दे, हमारे जो हुक्मरान हैं इनको की अक्ल दे, लेकिन नज़र आती दिखाई नहीं दे रही। इट वॉज अ गोल्डन चांस कि जहाँ पर एंगेजमेंट की जा सकती थी, जहाँ पर तहरीक इंसाफ को एंगेज करके पाकिस्तान के हालात ट्रैक पर वापस लाए जा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस हद तक चले गए लोग, उस हद तक चले गए हैं कि जहाँ से वापसी नामुमकिन दिखाई देती है। चंद सवालात हैं जो रात के मेरे जहन में थे, और वो मैं तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक सबसे पहला सवाल, अता तारड़ साहब हो जाएं, मोहसिन नकवी साहब हो जाएं, ये तमाम लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक विक्टोरियस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवाल ये कि कब तक हुकूमतें बंदूक के ज़ोर के ऊपर कायम रही हैं। यहाँ पर तो डिक्टेटर, जो डिक्लेयर्ड डिक्टेटर होते थे, मुशर्रफ जैसे, ज़िया जैसे, अयूब जैसे, या ये जैसे, उनकी हुकूमतें इवेंचुअली जानी पड़ी, और उनको विल ऑफ पीपल जो है उनके सामने सरेंडर करना पड़ा, और वो हुकूमतें ख़त्म हुई। फिर टूटी फूटी ही जमहूरियत सही, लेकिन फिर भी जमहूरियत का चेहरा कभी ना कभी वापस इस मुल्क के अंदर वापस आता रहा, अपनी असल फॉर्म के अंदर, या जितनी भी मसक शुदा फॉर्म थी उसके अंदर वापस आता रहा। एक और चीज़ जो आपने कल से परसों से नोटिस की होगी, पाकिस्तान के सहाफ़ी हम लोग बहुत शिद्दत पसंद हो गए। हम दूसरों को शिद्दत पसंद कहते हैं, फलां जमात शिद्दत पसंद, फलां दहशतगर्द। लेकिन मुझे इस पिछले कुछ 4 दिनों के अंदर एहसास हुआ है, सबसे ज़्यादा शिद्दत पसंद तो हमारे सहाफ़ी हैं। हम खून के प्यासे लोग हैं। हम एक दूसरे को, सियासी जमातों को मजाक का निशाना बनाते हैं। उन विक्टिम जिनको गोलियां लगी हुई थी, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। हम उन लोगों को, वो जमात की जिसके ऊपर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, हम उस सियासी जमात को के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। कभी शलवारें छोड़कर भाग गए, कभी सर खोल दिए गए, और साथ जो विजुअल्स आते रहे, 75-75 साल के बुजुर्गों के कपड़े खून में लथपथ नजर आते रहे। हमने जो विजुअल्स देखे हैं, डी चौक कंटेनर के ऊपर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और रेंजर्स ने उसको धक्का देकर नीचे फेंके, हमने वो विजुअल्स देखे। ये विजुअल्स आज नहीं, कल नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख में आपको और मुझे, हम सब लोगों को
ہانٹ کرتے رہیں گے، یہ ریوائیو ہوتے رہیں گے، یہ وقتاً فوقتاً جب بھی کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی تحریک اٹھے گی تو یہ ویژولز آ کے موجودہ رجیم کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ بار بار ہانٹ کرتے رہیں گے۔ ایک چیز جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یہاں پر خیبر پختونخوا کے عوام، یہ پیورلی آئی ول بی ویری ویری آنیسٹ ود یو، یہ جو کچھ ہوا ہے رات کو یہ پیورلی خیبر پختونخوا کے عوام، جس میں پنجابی نہیں تھے، یہ برا لگے گا آپ کو، فیئر انف لگتا رہے، جو دیکھا ہے وہ رپورٹ کرنا ہے، یہ پنجابی نہیں تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف ان پختونوں کے سر کے اوپر، ان مضبوط لوگوں کے سر کے اوپر یہ ظلم اور بربریت جو ہے یہ برداشت کر گئی ہے، یہ اس کو سہ گئی ہے، انہوں نے یہ ماریں کھا لی ہیں، انہوں نے بندوقوں کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیا ہے۔ کل کو وقت بدلے گا، اور وقت تو بدلتا ہے، رات ہے تو دن ہونا ہے، دن ہے تو رات ہونا ہے، کل کو وقت بدلے گا، مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہوگی، پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہوگی، پنجابی جو اتنی زیادہ سیٹیں لے کر، اتنا زیادہ مینڈیٹ لے کر عمران خان کا، اس کے نام کے اوپر ووٹ لے کر جو اسمبلیز میں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ایک پنجابی لیڈر مجھے بتائیں جو اس طرح نکلا ہو، کوئی مجھے ایک پنجابی بتائیں جو اس طرح اس مار کھانے کے اندر شریک تھا یا جو اس ریزسٹنس کے اندر شریک تھا، اور اسی صوبے کی جماعت کلیم کرتی ہے پی ایم ایل این کے ہمارا سٹرانگ ہولڈ یا ہمارا قلعہ جو ہے پنجاب ہے۔ کل کو جب پی ایم ایل این کو مار پڑے گی، اور یہ پڑے گی، یہ آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے، آپ نے اس سرکل میں یا سائیکل کے اندر یہ اس طرح کے انفارچونیٹ سانحات جو ہیں ان کو انکارپوریٹ کر دیا ہے، اب یہ آپ کے ساتھ فردر ہوں گے۔ کل کو جب نون لیگ نشانہ بنے گی اس بربریت کا، تو اس کے پنجابی تو ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، پنجابی تو تحریک انصاف جنہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے پنجابیوں کو، عمران خان کے نام کے اوپر اتنا ووٹ ملا ہے، ووٹ ڈالنے کی حد تک، اس کے آگے تو کچھ نہیں ہوا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے پنجابی ووٹر سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ سختیاں بہت تھی، گورنمنٹ نے وہاں پر ڈنڈا چڑھایا ہوا تھا، بہت زیادہ ناکے تھے، لیڈر تو کوئی ایک مجھے دکھا دیتے یار۔ مہربانو قریشی صاحبہ ملتان سے نکلتی ہیں، زین قریشی صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں، تیمور ملک اسی حلقے سے، اسی شہر سے پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، مہربانو صاحبہ نہیں پہنچ سکی۔ کہاں گئی لاہور کی لیڈرشپ جو لاہور کو اتنی سیٹیں دی ہوئی ہیں، لوگ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایم پی ایز جو ہے وہ کنڈیاں کھلی ہوئی تالوں کے بغیر حوالاتوں میں سے یوں کر کے فوٹویں بنواتے رہے، کہاں گئے شیخ امتیاز صاحب، کہاں گئے حماد اظہر صاحب، کہاں گئے میاں اسلم اقبال صاحب، یہ تمام لوگ تو رہا تھے، یہ تو باہر تھے۔ یہاں پر وہ لوگ، میں اب کیا کہوں کہ خیبر پختونخوا میں سے وہ لوگ آئے ہیں کہ جن کا پہنچنا امپاسبل تھا یار، جن کے پہنچنے سے پہلے 25 ایف آئی آر ان کے اوپر دے دی گئی تھی۔ شاہد کھٹک فرنٹ سے آ رہا تھا، شاہد کھٹک کے اوپر تو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے نئی ایف آئی آرز ہو چکی ہوئی تھی۔ آپ لوگ کہاں پر تھے؟ کہاں پر تھے عمر ایوب صاحب؟ ایک دن نظر آئے، اس کے بعد کہاں چلے گئے عمر ایوب صاحب؟ کہاں پر تھے شیر افضل مروت صاحب؟ کہاں پر تھے سلمان اکرم راجہ صاحب؟ کہاں پر تھے بیرسٹر صاحب صاحب؟ کہاں پر تھے شوکت یوسف زئی صاحب؟ یہ خیبر پختونخوا پنجاب کا معاملہ نہیں تھا۔ وہ تمام لیڈران جو عمران خان کے ووٹوں کے اوپر یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، آپ نے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا آپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ، آپ آج بھی اپنی انٹرنل رفٹس کو لے کے بیٹھے ہوئے، آپ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہو۔ اب چند سوالات جو کل رات کو ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنا مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے۔ کنٹینر کے سپیکر بند ہوتے ہیں بار بار، یہ اسلام آباد کی ہوا کے اندر ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی خبر کی کنفرمیشن میرے پاس ایک ہی بندہ دے سکتا ہے مجھے، میرا رابطہ وہاں پر نہیں ہے، اور اس بندے کا نام ہے عمران خان صاحب۔ بار بار کہا جاتا ہے جی یہاں پر صحافی کوٹ کر رہے ہیں صبح سے کہ جی عمران خان کا اور علی امین گنڈا پور کا رابطہ کروایا گیا، فون کے ذریعے رابطے ہوئے، میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں جب تک عمران خان صاحب کے منہ سے نہیں سنوں گا یا علی امین گنڈا پور کے منہ سے نہیں ڈائریکٹلی سنوں گا کہ کوئی رابطہ ہوا تھا، کوئی کنیکشن اسٹیبلش ہوا تھا، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ لیکن جب اسپیکر بند ہو گئے تو اس کے بعد اس آپریشن سے پہلے بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، وہ تمام لیڈرشپ، ویسے تو لیڈرشپ تھی نہیں آن سپاٹ کے جو گائیڈ بھی کر سکتی ورکرز کو، لیکن 2-4 لوگ جو وہاں پر موجود تھے، آپ نے کیوں اناؤنس نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو کہ یار ہمارے کو مذاکرات چل رہے ہیں، یا ہمیں بتا دیا گیا ہے آپریشن ہونے لگے، ہم ڈسپرس ہونے لگے، ہم یہاں سے نکلنے لگے، ورکر وہاں پر گولیاں کھاتا رہے۔ آج بھی جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، آج بھی ٹوٹی پھوٹی جلی ہوئی گاڑیاں 200 کے قریب پولیس نے حراست میں لی ہوئی ہیں، اور کئی گاڑیاں جلی ہوئی آج بھی سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں۔ 1000 کے قریب کارکن حکومت خود بتا رہی ہے کہ ہم نے گرفتار کر لیا ہے، کتنے زخمی کہاں پر پڑے ہوئے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ہسپتالوں میں وہ زخمی نہیں جا سکیں گے شاید، جو اتنے زخمی تھے کہ خود سے تھوڑا بہت چل کے وہ رائٹ لیفٹ ہو گئے، یا ان کے ساتھ جو ساتھی ورکر تھے وہ ان کو اٹھا کر لے جا کر کہیں محفوظ مقام تک پہنچا لیا، ہسپتالوں میں وہ نہیں جا سکیں گے۔ جیسے ہی ہسپتالوں میں جائیں گے ایم ایل سی بنے گا، گرفتار ہو جائیں گے۔ کہاں پر تھے باقی بیک اپ؟ کہاں پر تھے آپ کے پلانز جو آپ بار بار کہتے رہے کہ بہت پلاننگ کی گئی ہے، بہت پلاننگ کی گئی ہے؟ یہ ظلم جبر ورکر نہیں سہنا تھا؟ کتنے زخمی ہوئے ہیں جی آپ کے لیڈران؟ عمر ایوب آ کر چیخ کر وزیر اعظم پاکستان، اور مجھے یہاں پر لگی ہے گولی اور مجھے ربر شیل مارا گیا ہے اور مجھے ٹیئر گیس سیدھی ماری گئی ہے۔ کہاں پہ تھے آپ وہ کھانے کے بعد؟ کتنے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے جو گرفتار ہوئے ہیں دس مومنٹ؟
کتنے لوگ آپ کو فوٹیجز میں یا ویڈیوز میں فرنٹ فٹ پہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے؟ یہ تمام سوالات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بار بار پوچھتا رہے گا۔ تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے لیڈران سے ملٹیپل ٹائمز میری بات ہوئی اس ایک ٹاپک کے اوپر، ہمیشہ انہوں نے کہا کہ یار پنجاب کیوں نہیں نکلتا؟ میں کہ یار مطلب یہ سیاسی تحریک ہے، اس میں آپ لوگ جانیں، آپ کی پنجاب کی لیڈرشپ جانیں۔ ایک خاتون ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ونگ کی لاہور سے، فائزہ مراد صاحبہ، انہوں نے آج اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سے، پنجاب کی تنظیم سے ڈس اپوائنٹ ہونے کے بعد۔ شی سیڈ دیٹ کہ وی کوڈ ناٹ پرفارم، ہم لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے، ہم لوگوں کو لیڈ نہیں کر سکے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم ان عہدوں پر ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہاں پر تھے؟ کسی جگہ پہ آپ کو نظر آئے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب چلے، میں ان کو ایک چیز کا صرف مارجن دیتا ہوں کہ ان کی شاید ذمہ داری رؤوف حسن صاحب کی، شیخ وقاص اکرم صاحب کی اور میڈیا ڈپارٹمنٹ کی یہ تھی کہ آپ نے تمام اپڈیٹس کے اوپر میڈیا کو اپڈیٹڈ رکھنا ہے۔ جو ظلم ہوا ہے، جو جبر ہوا ہے، اس کے اوپر فیلڈ میں کتنے لوگ تھے، یہ تاریخ یاد رکھے۔ علی امین گنڈا پور کو آپ کرش کر لیجئے، ایک چیز کے اوپر میں ان کو بالکل، اس کے اوپر میں یہ سوال بار بار ان سے پوچھتا رہوں گا کہ آپ نے ورکرز کو اپڈیٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا ورکرز کو کہ یہاں سے نکلنے کا ٹائم آ گیا یا منتشر ہونے کا ٹائم آ گیا، کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ گولیاں چل رہی ہیں، آپ کے اوپر سیدھی گولیاں برسائی جا رہی ہیں، تو ورکرز کی جان آپ کی جانوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ آپ لوگوں پہ بلیو کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک چیز کا مارجن بھی دیتا ہوں علی امین گنڈا پور کو کہ علی امین اینڈ بشرا بی ور دا اونلی پیپل کہ جو پشاور سے لیڈ کرتے ہوئے ٹک ڈی چوک آ کے پہنچے۔ یہ تمام تر سوالات ہیں، یہ تمام تر سوالات بار بار پوچھے جائیں گے اور یہ پوچھے جانے چاہیے۔ میں اس کے اوپر لوگ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے، رات کے تحریک انصاف کے ورکر، تحریک انصاف کے رہنما، جن سے کوئی بہت کم لوگوں سے میری بات ہوئی، سب کے فون ہی بن جا رہے، بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں، بہت نقصان پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، بالکل نقصان پہنچے گا پاکستان تحریک انصاف کو۔ کل کے دن کے بعد پی ایم ایل این اس کو 9 مئی پارٹ 2 بنا کر پیش کر رہی ہے، شاید میرے نزدیک 9 مئی سے زیادہ نقصان کر جائے پاکستان تحریک انصاف کا۔ ایک اینگل یہ ہے، دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ کل جو خون آپ نے اس تحریک کے جڑوں میں ڈال دیا ہے حکومت نے، اس سے ہو سکتا ہے یہ درخت مزید تناور بھی بن جائے، اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک اس قدر زور بھی پکڑ جائے کہ کل کو یہ حکومت گولیاں نہ برسا سکے۔ ایک چیز کا مجھے اجازت دیجیے کہ اگر یہ نمبر بہت بڑا ہو جاتا اسلام آباد کے اندر، اگر تمام لوگ جو اس فائنل کال کے اوپر نکل آتے، تو اس کے اوپر یوں گولیاں برسانا پاسبل نہیں رہتا، یہ ممکن نہیں تھا کہ پھر آپ کو ڈائریکٹلی گولیاں برسا سکتے تھے۔ اور پھر ایک چیز ثابت ہو گئی کہ تحریک انصاف کا کارکن نہتا تھا اور گولیاں حکومت کی طرف سے، رینجرز کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، انہی کی طرف سے برسائی گئیں جو بھی برسائی گئی۔ نمبر 2، اس میں اس تحریک کو ڈس اپوائنٹمنٹ ٹیمپریری ہے۔ سیاسی تحریکیں گرتی ہیں اٹھتی ہیں، گرتی ہیں اٹھتی ہیں۔ جو جلیانوالہ باغ کی میں نے مثال آپ کو دی، 1919 کے بعد 1947، 30-40 سال کا فرق اس میں، 20-30 سال کا فرق اس میں بنتا ہے۔ اس کے بعد اس تحریک نے زور پکڑا تھا اور گوروں کو نکالا گیا تھا یہاں سے۔ حکومتیں کوئی بھی ہوں، وہ آپ کے اپنے عوام کے اوپر آپ جلیانوالہ باغ والا فارمولا نہیں اپلائی کر سکتے، آپ وہ وہاں پر نہیں لگا سکتے۔ شہباز لیڈ گورنمنٹ ود ہیلپ آف اسٹیبلشمنٹ یہ فارمولاز لگائے گئے، ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، اور یہ ظلم اور جبر کا جو پہاڑ توڑا گیا، یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں اس سچویشن کو لے کر تحریک انصاف کے، مجھے یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تحریک انصاف کو اپنے رہنماؤں سے، اسپیشلی پنجاب سے، بار بار سوال پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں تھے بھائی، جب یہاں پر 75 سال کے لوگوں کو خون میں لت پت فوٹیجز آ رہی تھیں، گولیاں ماری جا رہی تھیں، جب یہاں زخمی اسپتالوں میں بھرے جا رہے تھے، جب یہاں رات کو پوری ایمبولینسز تھی، آپ ویڈیوز اپنے بند کمروں سے بیٹھ کر بنا کر اپلوڈ کر رہے تھے، فیلڈ میں کون تھا؟ کوئی وہ نعیم پنجھوتا اور وہ سرگودا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سٹرگل کرتے رہے پہنچنے کے لیے، چلیں کم از کم امیر عبدالستار، نعیم پنجھوتا، یہ لوگ سٹرگل تو کرتے رہے کہ ہم پہنچیں، آپ لوگ کہاں پر تھے؟ اور آپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ذاتی کوئی بھی پہچان ہو، پنجاب کا کوئی ایک بندہ نہیں جس کی کوئی اتنی ذاتی پہچان ہو کہ عمران خان کا نام مائنس کر دیں تو آپ کسی یونین کونسل کے کونسلر بھی بن سکو، آپ ایک محلے میں ووٹنگ کروا دی جائے نا تو اس محلے میں سے بھی 10 ووٹ نہ لے سکو اگر آپ کے عمران خان کا نام مٹا دیا جائے، مطلب کہ آپ کی اپنی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں ہے۔ اس بندے کی سٹینڈنگ کے اوپر آپ لوگ ممبر بنے ہو، اس بندے نے آپ کو اسمبلی میں پہنچایا اور جب اس بندے نے آپ کو بلایا آپ نہیں آ سکے۔ اور پھر جو سارا ملبہ بشرا بی بی کی اکیلی ذات کے اوپر پھینکا جا رہا ہے کہ جی کیوں غائب ہو گئی، کیسے ہو گئی، بشرا بی بی کو ورکر کے علاوہ لیڈرشپ نے کس قدر سپورٹ کیا ہے وہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے۔ لیڈرشپ بار بار ایک ہی نیریٹو بناتی رہی ہے کہ جناب ہمیں سنجانی کا کہہ دیا گیا تھا، ہمیں اجازت دے دی گئی تھی، سنجانی کا کہہ دیا گیا تھا، اجازت دے دی گئی تھی، لیکن اس سے آگے معاملات نہیں چل سکے تھے۔ بہرحال یہ بڑا ایک افسوسناک رات تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم جبر کیا گیا، جس طرح پی ایم ایل این نے، عطا تارڑ نے ہم سیلف
محسن نقوی نے ہمسیلف جس طرح مذاق اڑایا اس ساری اسٹرگل کا، مذاق اڑایا جیسے زخمیوں کا، مذاق اڑایا جیسے شہیدوں کا، یہ تاریخ کا حصہ رکھا جائے گا۔ اور اس میں عطا صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے انہوں نے بھی محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا کہ محسن نقوی صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ وہ بیکڈ اپ گروپ ہے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب، احسن بھون صاحب کے ووٹوں سے یا اس گروپ کے ووٹوں سے ان کو سپریم کورٹ بار کا صدر بنایا گیا۔ کہانیاں بہت عجیب سی ہیں، فردر آج بہت ساری کہانیاں، بہت سارے پرت کھلیں گے۔ آج کچھ نمبر آن ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے، بہت سارے لوگوں سے رابطے کچھ اسٹیبلش ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ شام تک انشاءاللہ آپ تک فردر ڈیٹیلز بھی لے کے آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔